सब लोग इसलिए इकट्ठे हुए हैं कि एक मरहुमा मग़फ़ूरा के लिए मग़फ़िरत की दुआ मांगने के लिए। अल्लाह के हुज़ूर दुआ है कि मौला करीम मरहुमा की ज़िंदगी के सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमाकर जन्नतुल फिरदौस के अंदर आला मकाम अता फरमाए, पसमंदगान को सब्र जमील अता फरमाए। मेरा रब इस तरह फरमाता है, रब्बना इग़फ़िर लना व लिइख़्वानिना अल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान। ऐ अल्लाह मेरे गुनाहों को माफ़ फरमा दे, मेरी बख्शिश फरमा दे, और मेरे भाई वो जो सबक़ूना मुझसे पहले ईमान लाए, मुझसे पहले जो दुनिया से चले गए, मौला उनकी बख्शिश फरमा। तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माना अक़दस के अंदर दो भाई थे, उनके बाप का नाम था आस बिन वाइल। वो इरादतन अक़ीदतन तो काफिर था, नबी करीम अलैहिस्सलाम का कलमा नहीं पड़ा था। बाप काफिर जब बीमार हुआ तो करीबुल विसाल हुआ तो वसीयत क्या करता है कि मेरे लिए 100 ग़ुलाम लेकर आज़ाद कर देना। बेटे कहते हैं अब्बा जी कोई और वसीयत करते। बाप काफिर कहता है बस मेरी एक ही वसीयत है कि 100 ग़ुलाम लेकर आज़ाद कर देना। एक बेटे का नाम हशाम, एक का नाम उमर। अब बाप काफिर फौत हो गया, हशाम बेटा अपने हिस्से के 50 ग़ुलाम लेकर आज़ाद कर देता है। जो उमर है वो कहता है न मैं बारगाह नबी के अंदर हाज़िर होता हूँ, सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस चीज़ की इजाज़त देंगे वो काम करूँगा। हुजूर से जाकर अर्ज़ करता है या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा बाप दुनिया से चला गया है, बाप ने वसीयत ये की थी, अब क्या मेरे भाई ने 50 ग़ुलाम आज़ाद कर दिए हैं, मैं भी 50 ग़ुलाम आज़ाद कर दूं तो मेरे बाप को उसका कुछ फ़ायदा होगा। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम क्या फरमाते हैं? फरमाते हैं लौ काना मुस्लिमन, क्या वो मुसलमान मरा है? बेटा कहता है या रसूल अल्लाह वो मुसलमान तो नहीं मरा, काफिर ही मरा है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया फिर तेरे भाई के 50 ग़ुलाम आज़ाद करने का भी कोई फ़ायदा नहीं, अगर तू अपने हिस्से के 50 ग़ुलाम आज़ाद करेगा तो उनका भी फ़ायदा कोई नहीं। तो मालूम इससे ये हुआ कि अगर काफिर के लिए कोई सदका किया जाए, खैरात की जाए, दुआ मग़फ़िरत की मांगी जाए। पुराने ज़माने के अंदर कुफ़ार लोग मुसलमानों को पानी पिलाते थे, हुज्जाज किराम के लिए एहतमाम बैठने की जगह बनाते थे, सराय बनाते थे, मगर उनका सराय बनाना, पानी पिलाना, खाना खिलाना ये सब बेकार था, इसका कोई फ़ायदा नहीं। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में एक अर्ज़ करती है, अर्ज़ करने वाली कौन है? मुसलमानों की माँ उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा बिन्त सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला, तमाम मुसलमानों की माँ जो है, माँ अर्ज़ क्या करती है या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे भाई दुनिया से चले गए हैं, मेरी मर्ज़ी है कि अपने भाई के लिए मैं कुछ ग़ुलाम लेकर आज़ाद कर दूं, क्या मेरे भाई को उनका कुछ फ़ायदा होगा? अब मुसलमानों की माँ मसला पूछती है, मुसलमानों के मामू जो हैं वो दुनिया से चले गए हैं। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम इजाज़त दे देते हैं, इजाज़त दी। हज़रत आयशा 15 ग़ुलाम ख़रीदती हैं, इतनी ही ताकत थी, वो लेकर खैरात कर दिए। हुज़ूर ने फरमाया इनके फ़ायदे से उनकी बख्शिश का ज़रिया बन जाएगा। तो मालूम हुआ कि जो हम बख्शिश की दुआ मांगते हैं, मुसलमान के लिए अगर दुआ मांगता है तो उसकी बख्शिश हो जाती है। काफिर अगर दुआ मांगता है तो काफिर के नेकी की हुई उस नेकी का उस करने वाले को फ़ायदा नहीं होता। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के उम्मतियों में से ताज़ीरुन नास के अंदर मौलवी कासिम ननौतवी देवबंद के बानी वो क्या लिखते हैं? कहते हैं कि हज़रत जुनैद बगदादी रज़ियल्लाहु ताला आपकी बारगाह में क्या होता है, एक मुरीद हाज़िर होता है, ख्वाब के अंदर कि ये मामला सारा सामने आता है। देखते हैं कि मुरीद की शक्ल जो है वो गमगीनी की हालत के अंदर है, जैसे कुछ सदमा हो जाता है, दुख हो जाता है। हज़रत जुनैद बगदादी पूछते हैं क्या कोई सदमा हो गया है, कोई नुकसान हो गया है? अर्ज़ की हुजूर नहीं, मेरी माँ का विसाल हो गया है। तो हुजूर आप वो अल्लाह के वली जो हैं वो फरमाते हैं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये तो अल्लाह का निज़ाम है, उसका माल था उसने ले लिया है। मगर वो शख्स क्या कहता है, हुजूर ये बात तो ठीक है, मगर मैंने अपनी माँ को ख्वाब के अंदर जहन्नम के अंदर कब्र के अंदर अजाब होते हुए देखा है, इसलिए मेरे दिल के अंदर सदमा है, दुख है कि अब माँ के लिए मैं कुछ कर सकता हूँ।
تو حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ نے آپ نے سرکار کا فرمان سنا ہوا تھا، حدیث پاک سنی ہوئی تھی کہ جس شخص کے لیے 70,000 یا 75,000 مرتبہ کلمہ شریف پڑھ کر اصال کیا جائے، اللہ کریم اس کی یقینی بخشش فرما دیتا ہے، جنت اس پر واجب ہو جاتی ہے۔ حضرت جنید بغدادی نے 75 یا 70,000 مرتبہ کلمہ شریف پڑھ کر اپنے پاس محفوظ کیا ہوا تھا کہ جب میرا وصال ہونے لگے گا اپنے مریدوں کو، شاگردوں کو، اولاد کو وصیت کر دوں گا کہ میرے اثار ثواب کی دعا کے اندر اتنا کلمہ شریف شامل کر لینا۔ جنید بغدادی کے دل کے اندر خیال آیا، جو کلمہ شریف پڑھ کر میں نے اپنے پاس محفوظ کیا ہوا ہے، آج اپنے اس مرید کی ماں کو اصال کر دیتا ہوں، اس سے پھر حدیث کی صداقت کا پتہ چل جائے گا۔ بس جنید بغدادی دل ہی دل میں اپنے مرید کی ماں کو اصال ثواب کرتے ہیں، ادھر اصال ثواب کرتے ہیں، ادھر کیا ہوتا ہے، مرید کا چہرہ کھلنے لگ جاتا ہے، مسکرانے لگتا ہے۔ آپ پوچھتے ہیں ابھی تو غمگینی کی عالم کے اندر بیٹھا تھا، اب مسکرانے لگ گیا ہے۔ حضور جس ماں کو میں جہنم کے اندر جلتے ہوئے دیکھ رہا تھا، اب اس ماں کو میں جنت کے اندر ٹہلتے ہوئے دیکھا ہے، اس لیے میری طبیعت میں خوشی آ گئی۔ آپ نے فرمایا تمہیں معلوم ہے کس وجہ سے تیری ماں جہنم سے نکل کر جنت کے اندر آئی ہے؟ حضور مجھے علم نہیں ہے، اتنا ضرور ہے کہ ماں کو جہنم کے اندر بھی دیکھا ہے، جنت کے اندر ٹہلتے ہوئے بھی دیکھا ہے۔ آپ نے فرمایا میرے پاس حضور کا فرمان مجھے یاد تھا، حضور کے فرمان کے مطابق میں نے اتنا کلمہ شریف پڑھا ہوا تھا، آج وہی کلمہ شریف جو ہے تیری ماں کو اصال ثواب کر دیا ہے، اللہ کریم نے اس کی بخشش فرما دی ہے۔ تو معلوم ہوا کہ اگر کلمہ شریف پڑھ کر کسی کو اصال ثواب کیا جاتا ہے، اللہ رب العالمین اس کی بخشش کا ذریعہ بنا دیتا ہے۔ حضور علیہ السلام کی بارگاہ اقدس پناہ کے اندر حضرت سعد بن عبادہ حاضر ہوتے ہیں، میدان جنگ میں گئے ہوئے تھے، ادھر سے جب واپس لوٹ کر آئے، حضور سے اجازت لے کر اپنے گھر گئے، جب گھر جاتے ہیں تو گھر سے فوراً ہی واپس آ جاتے ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو میدان جہاد میں گیا ہوا تھا، جنگ میں گیا ہوا تھا، واپس لوٹ کر آیا ہوں تو گھر سے خبر ملی ہے میری ماں کا وصال ہو گیا ہے، اب ماں کے لیے کوئی بھلائی کر سکتا ہوں جس کا فائدہ میری ماں کو ہو؟ حضور نے فرمایا ہاں، اس کے لیے خیرات کر، صدقہ کر۔ حضور کون سا صدقہ بہتر ہے؟ اللہ کے حبیب نے فرمایا صحابہ اکرام کے پاس اس وقت پانی کی قلت ہے، ان کے لیے چشمہ کھدوا کر پانی وقف کر دے، وہ لوگ پانی پیتے رہیں گے، ثواب تیری ماں کو ہوتا رہے گا۔ سعد رضی اللہ تعالیٰ نے کنواں کھدوایا، جب پانی نکلا نا تو حضور سے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اتنا کرم تو کرو، میری ماں کے لیے جو کنواں میں نے کھدوایا ہے اس پر اپنا قدم مبارک تو رنجا فرما دو۔ اللہ کے حبیب تشریف لے آئے، کنارے پر کھڑے ہو کر آپ نے فرمایا ھذہ لأم سعد، یہ سعد کی ماں کا کنواں ہے، جب تک لوگ اس میں سے پانی پیتے رہیں گے سعد تیری ماں کو ثواب قبر کے اندر ہوتا ہی رہے گا۔ دیکھیے جب سعد نے یہ معاملہ دیکھا، سعادت کرتے ہیں یا رسول اللہ میرے دل میں ایک اور رکت پیدا ہوئی ہے، کیا کہ مجھے والدین کی طرف سے ایک باغ ملا ہوا تھا، اگر آپ اجازت دیں تو باغ میں اپنی ماں کے لیے وقف کر دوں؟ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا سعد تیرا جو باغ ہے اس میں سے جو پھل لگیں گے اور وہ لوگ پھل کھائیں گے، ثواب تیری ماں کو قبر کے اندر ہوگا۔ تو معلوم ہوا کہ ایسا کام جو کرتے ہیں ہم، یہ اللہ کے حبیب علیہ السلام اجازت فرماتے تھے اور حضور علیہ السلام اس پر خود عمل کرتے تھے۔ کس طرح؟ اللہ کے حبیب علیہ السلام آپ کی زوجہ محترمہ ام المؤمنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، آپ کا جب وصال ہوا، سال کے بعد جب وہ تاریخ آئی، اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا صحابہ کرام سے کہ اے میرے صحابہ جاؤ باہر بطحا جنگل کے اندر، وہاں سے ایک بکری خرید کر کے لاؤ۔ بکری لائی گئی، سرکار نے فرمایا اب ذبح کرو۔ ذبح کرنے کے بعد آپ نے فرمایا اس کے گوشت کے حصے بناؤ، اور حصے بنا کر کثرت سے زیادہ حصے جو ہیں خدیجہ کی سہیلیوں کے ہاں پہنچانا۔ عرض کی یا رسول اللہ اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ آپ نے فرمایا سہیلیوں کے دلوں میں جو محبت ہے دوسروں سے بڑھ کر ہے، جو رکت سے وہ دعا مانگیں گی ان کی دعا کا اثر زیادہ ہوگا دوسروں سے، اس لیے تو معلوم یہ ہوا حضور علیہ السلام سالانہ یہ اہتمام کیا کرتے تھے۔ اور حضور علیہ السلام جب آپ کا وصال شریف ہوتا ہے تو اللہ کے محبوب علیہ السلام کے یار غار یار مزاج سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ جب مسند مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر فیض ہوتے ہیں تو آپ نے ایک دن 11ویں روز
آپ کے لیے لنگر شریف پکایا اور حضور کی بارگاہ میں پیش کیا اور اعلان کر دیا مدینے کے اندر سب لوگ آؤ لنگر کھاتے جاؤ، یہ لنگر پکا ہوا ہے، لنگر چل رہا۔ لوگ آئے، لنگر کھانا شروع کر دیا۔ باہر سے قافلے آئے، انہوں نے کہا مدینے کے اندر تو کبھی ایسا لنگر پکا نہیں تھا، مدینے کے اندر تو کبھی ایسی کسی نے روٹی کھلائی نہیں تھی، آج یہ روٹی کھلانے والا کون ہے، لنگر پکانے والا کون ہے؟ تو اس وقت صحابہ کرام نے عرض کی ہمیں اس بات کا علم نہیں ہے، جو مسند مصطفیٰ پر فیض ہیں، خلیفہ بلا فصل ہیں، حضور کے جو ہیں مسند پر بیٹھنے والے، حضور کے نظام کو چلانے والے، شریعت کے چلانے والے، ان سے پوچھا جائے۔ جب آپ کی بارگاہ میں لوگ گئے اکٹھے ہو کر، اے صدیق اکبر یہ کیا معاملہ ہے، کیسا لنگر پکا ہوا ہے، کیسا پکایا ہے؟ آپ نے فرمایا الیوم عرس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ عرس رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو معلوم ہوا کہ سب سے پہلے جو عرس منایا گیا، سب سے پہلے جو سالانہ ختم شریف دلایا گیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ عمل کیا تھا۔ حضور نے خود عمل کیا، حضور کے عمل کو دیکھ کر صدیق اکبر نے عمل کیا۔ اب کچھ لوگ یہ کہہ دیتے ہیں جی سالانہ ختم کیسا ہے، برسی منائی جائے، لوگ برسی مناتے ہیں۔ برسی تو ہندو بھی مناتے تھے، برسی انگریز بھی مناتے تھے، برسی اب لوگ آپ خود بھی جو ہیں لوگ وہ کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ برسی لفظ اچھا نہیں ہے، برسی لفظ یہ ہندوانہ لفظ ہے۔ اچھا لفظ جو ہے اگر عام آدمی ہے تو سالانہ ختم شریف، اگر کوئی بزرگ ہے تو سالانہ عرس شریف، یہ لفظ جو ہے یہ لفظ اچھا ہے۔ اہل سنت کے اندر یہ لفظ بولا جائے۔ اور پھر والدین کا احترام اللہ رب العالمین نے کلام الہی کے اندر فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں خداوند عالم فرماتا ہے اے لوگو میری ہی بندگی کرو، جب میری بندگی کر لو تو پھر کیا کرو، اپنے والدین پر احسان کرو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا والدین کی رضا کے اندر خدا کی رضا ہے، اگر والدین راضی ہیں تو خدا راضی ہے، والدین ناراض ہیں تو خدا ناراض ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اپنی والدہ کے پاس بیٹھنے والی جو ہے اس کا بھی احترام اسی طرح کرو جس طرح اپنی والدہ کا کرتے ہو۔ اللہ کے حبیب کی بارگاہ میں ایک عربی صحابی حاضر ہوتا ہے، عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری مرضی ہے کہ میدان جہاد کے اندر جانا ہے، کیا میں میدان جہاد کے اندر چلا جاؤں، جا کر کفار سے جنگ لڑوں؟ اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں کیا تیری والدہ ہے؟ عرض کی جی ہے۔ آپ نے فرمایا والدہ کی خدمت کر، تمہیں والدہ کی خدمت کرنے سے میدان جہاد کے اندر تلوار چلانے کا ثواب مل جائے گا۔ اور عربی حاضر ہوتا ہے، نزہۃ المجالس کے اندر علامہ عبد الرحمن صفوری نے لکھا ہے کہ ایک اور عربی آیا، اس نے آ کر عرض کی حضور سے، تو حضور نے فرمایا تیری والدہ ہے؟ عرض کی نہیں، تیری خالہ ہے؟ آپ نے فرمایا خالہ کی خدمت کر تمہیں وہی ثواب ملے گی۔ ایک اور عربی آیا، اس نے آ کر یہی عرض کی، حضور نے فرمایا تیری والدہ ہے؟ نہیں۔ خالہ ہے؟ نہیں۔ آپ نے فرمایا کیا تیری ماں کے پاس کوئی بیٹھنے والی ہے؟ حضور ہے۔ آپ نے فرمایا ماں کے پاس بیٹھنے والی کی خدمت کر تمہیں وہی ثواب مل جائے گا۔ ایک اور عربی حاضر ہوتا ہے یا رسول اللہ میں نے منت مانی تھی کہ فلاں میرا کام ہو جائے میں جنت کی دہلیز کو جا کر چوموں گا، تو جب یہ معاملہ ہوا حضور اب میرا وہ کام تو ہو گیا ہے، اس کام سے تو میں اچھی طرح بری الذمہ ہو چکا ہوں، لہٰذا اب میرے پاس اتنی طاقت نہیں کہ میں پیدل چل کر بیت اللہ کعبہ شریف کی دہلیز تک پہنچ جاؤں اور جا کر چوموں، نہ اتنے پیسے ہیں کہ پیسے خرچ کر کے سواری پر چڑھ کر وہاں چلا جاؤں، اب یا رسول اللہ میں کیا کروں؟ حضور نے فرمایا میں تمہیں اچھا طریقہ بتاتا ہوں۔ کیا طریقہ؟ گھر چلا جا، اپنا باپ کی پیشانی کو چوم لے، ماں کے قدموں کو چوم لے، تیری قسم پوری ہو جائے گی۔ عربی عرض کرتا ہے یا رسول اللہ میرے والدین تو دنیا سے چلے گئے ہیں۔ آپ نے فرمایا اس طرح کر، اپنی ماں کی قبر پر بھی چلا جا، باپ کی قبر پر چلا جا، باپ کی قبر کو سر کی طرف بیٹھ کر دو زانوں بوسہ دے دے، ماں کی قبر کو پانتی کی طرف بیٹھ جا کر بوسہ دے دے، تیری قسم پوری ہو جائے گی۔ وہ عربی صحابی جو ہے رونے لگ جاتا ہے، جب رکت سے روتا ہے حضور نے فرمایا اب کیوں روتا ہے، مسئلہ تو حل ہو گیا تھا۔ یا رسول اللہ بچپنا کا عالم تھا کہ جب میرے والدین کا انتقال ہو گیا، اب نہ میں باپ کی قبر کو پہچانتا ہوں نہ ماں کی قبر کو پہچانتا ہوں، اب میں کیا کروں؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا اب اور مسئلہ حل کر دیتے ہیں، کیا تیرے ہاتھ کے اندر چھڑی ہے، باہر جنگل میں چلا جا، وہاں جا کر 2 گول دائرے بنا لے، ایک گول دائرے کو اپنے باپ کی قبر تصور کر لے،
ایک گولدارے کو اپنی ماں کی قبر تصور کر لے، اس کو بھی چوم لے، اس کو بھی چوم لے، تیری قسم پوری ہو جائے گی۔ سبحان تو مسلمانوں یہ اندازہ کرو کہ والدین کی نشانی اگر بن جائے، اس کو والدہ کی قبر سمجھ کر چومنے سے اللہ رب العالمین جنت کی دلیز کو چومنے کا ثواب دیتا ہے۔ اور پھر ہمیں یہ سبق دیا جاتا ہے جی، دیکھو جی جو دنیا سے چلا گیا، جس کے فوتیجگی کا اعلان ہو گیا، اس کا جنازہ پڑھا گیا، اس کا کفن پہنایا گیا، اس کو قبر میں دفنایا گیا، مٹی ڈال دی گئی، اب وہ فقط مٹی کا ڈھیر ہے نہیں، اس پر اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، جو دنیا کے اندر سے لوگ جاتے ہیں فقط وہ موت کا ذائقہ چکھتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ مختصراً عرض یہ ہے کہ اللہ کے حبیب نے اس پر بھی عمل کر کے امت کو سبق دے دیا۔ کیا؟ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی وسلم آپ تشریف لے جاتے مزارات احد پر، شہداء کرام کی قبروں پر تشریف لے جاتے اور کیا فرماتے؟ السلام علیکم یا اہل القبور۔ اب میں پوچھتا ہوں، یہاں سڑک پر جاتے آتے کوئی شخص جائے، کسی شخص کو دیکھے، سلام اس کو دے گا جو سنتا ہے کانوں سے، اور جو سلام کا جواب دے گا اسی کو سلام دیتا ہے۔ جو سنتا نہیں، جواب نہیں دیتا، اس کو سلام نہیں دیتا کوئی شخص۔ اللہ کے حبیب جو قبروں پر جا کر سلام دیتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ میرا غلام امتی جو ہے مجھے جانے گا، پہچانے گا، میرے سلام کا جواب دے گا۔ پھر حضور علیہ السلام یہاں تک بات کو نہیں ختم کرتے، بلکہ یوں کرتے ہیں السلام علیکم یا اہل القبور یغفر اللہ لنا ولکم، یا اللہ اس کی بخشش بھی فرما۔ اب میں پوچھتا ہوں کہ اللہ کے حبیب علیہ السلام کیا مٹی کے ڈھیر کے لیے بخشش کی دعا مانگتے تھے یا اپنے غلام لیٹے ہوئے قبر کے اندر اس کے لیے بخشش کی دعا مانگتے تھے؟ معلوم ہوا کہ اللہ کے حبیب نے ہمیں سبق سکھا دیا کہ جب تم قبر پر جاتے ہو، قبر والا تمہیں جانتا ہے، پہچانتا ہے، تمہارے سلام کا جواب دیتا ہے اور تمہاری بخشش کی دعا مانگنے سے اس کی بخشش ہو جاتی ہے۔ حضرت سفیان، ان کے والد صاحب کا وصال ہو گیا، وہ ہر جمعے کو جاتے تھے والد کی قبر پر۔ کچھ عرصہ جانے کے بعد رک گئے، باپ خواب کے اندر ملتا ہے، باپ پوچھتا ہے بیٹا کیا اب میرا جو تیرے پر حق تھا وہ ختم ہو گیا ہے؟ ابا جی وہ کیسے؟ ابا جی کہتے ہیں بیٹا پہلے تو آتا تھا، اب میرے پاس تو آتا نہیں۔ تو بیٹا کہتا ہے ابا جی کیا میرے آنے کو تم جانتے تھے، پہچانتے تھے؟ باپ کہتا ہے بیٹا جب تو آتا تھا، آ کر سلام دیتا تھا، بخشش کی دعا مانگتا تھا، میں میرے آس پاس والے خوش ہوتے تھے، بھائی تیرا تو بیٹا آ گیا ہے تیرے لیے بخشش کی دعا مانگنے کے لیے، ہمارا کوئی نہیں آیا۔ اور پھر یوں مجھے تکلیف ہوتی تھی کہ جب تو آتا تھا میری پیٹھ کی طرف سے تو آتا تھا اور مجھے تیری محبت کی وجہ سے چہرے کو پھیر کر دوسری طرف رخ کو کر کے تیرے سلام کا میں جواب دیتا تھا، تیرے چہرے کو دیکھتا تھا، میں خوش ہوتا تھا۔ معلوم ہوا کہ قبر والے یہاں تک آنے والے کو جانتے پہچانتے ہیں کہ میرے چہرے کی طرف سے آیا ہے، دوسری طرف سے آیا ہے۔ اگر بیٹا ہو تو باپ چہرے کو پھیر کر بیٹے کو دیکھ لیتا ہے، اگر دوسری طرف سے آیا ہے تو ماں چہرے کو پھیر کر اپنے بیٹے کو دیکھ لیتی۔ سبحان اللہ۔ عزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا کریم مرحومہ کی زندگی کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما کر جنت الفردوس کے اندر عطا فرمائے، پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا